1947 बर्रे सगीर की ज़मीन खून से रंगी हुई थी। एक तरफ आज़ादी के नारे थे और दूसरी तरफ लाशों से भरी ट्रेनें। कुछ लोग नए वतन की खुशी में रो रहे थे और कुछ अपने बिछड़ते घरों के गम में। सदियों साथ रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। इसी आग, खून और अफरा तफरी के दरमियान दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क वजूद में आया, पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जिसके पास जज्बा तो था लेकिन वसाइल नहीं थे। एक ऐसा मुल्क जिसके पास ईमान तो था लेकिन मुस्तहकम निज़ाम नहीं था। आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम पाकिस्तान के क़याम के बाद सामने आने वाले उन 7 बड़े बहरानों की मुकम्मल कहानी जानेंगे, वो कहानी जो हर पाकिस्तानी को मालूम होनी चाहिए। पाकिस्तान के सामने सबसे पहला और सबसे ख़तरनाक मसला था रेड क्लिफ एवार्ड। जब बरतानवी हुकूमत ने तकसीम हिंद का फैसला किया तो सबसे अहम सवाल ये था कि सरहदें कहाँ बनेंगी। इस मकसद के लिए एक बरतानवी वकील सर सिरिल रेड क्लिफ एवार्ड को मुकर्रर किया गया। और हैरान कुन बात तो यहाँ ये थी कि रेड क्लिफ ने इससे पहले कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं था। इसके पास सिर्फ चंद हफ्ते थे और इसे एक ऐसे खित्ते की सरहदें तय करनी थी जहाँ करोड़ों लोग आबाद थे। रेड क्लिफ कमीशन ने पंजाब और बंगाल को तकसीम करना था। ये फैसला मजहबी अक्सरियत की बुनियाद पर होना था, लेकिन हकीकत में कई सियासी अवामिल भी शामिल थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि गुरदासपुर, फिरोजपुर और कुछ दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाके उसे मिलेंगे, लेकिन आखिरी फैसले में कई अहम इलाके भारत के हिस्से में चले गए। खास तौर पर गुरदासपुर का भारत को मिलना बाद में कश्मीर के मसले की बुनियाद बना, क्योंकि इसी रास्ते से भारतीय फौज कश्मीर में दाखिल हुई। रेड क्लिफ एवार्ड का ऐलान आज़ादी के 2 दिन बाद किया गया। लोगों को पहले ही आज़ादी की खुशी में मसरूफ रखा गया और फिर अचानक नई सरहदें सामने आ गई। इस फैसले ने पूरे पंजाब में तबाही मचा दी। गांव तकसीम हो गए, खानदान बट गए, रेल के रास्ते तक टूट गए और लाखों लोग खौफ में मुब्तला हो गए। कई मुअर्रिखीन के मुताबिक रेड क्लिफ एवार्ड पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी थी। पाकिस्तान को न सिर्फ कम वसाइल मिले बल्कि कई अहम इलाके भी इससे दूर कर दिए गए। यही वजह थी कि पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल में सरहदी तनाज़ुर सबसे नुमायां। उन्नीस 1947 में पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन एक नई रियासत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब उन लाखों मुसलमानों का क्या होगा जो अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे। ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये तारीख की सबसे बड़ी इंसानी नकल मकानियों में से एक थी। लोग अपने घरों, ज़मीनों, दुकानों, रिश्तों, हत्ता कि अपने बुजुर्गों की कब्रों तक को छोड़कर निकल पड़े थे। किसी को यकीन नहीं था कि अगला दिन जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। ट्रेनें मुहाजिरीन से भरी हुई थी, सड़कों पर काफिले चल रहे थे। लोगों के हाथों में सिर्फ चंद कपड़े, कुछ बर्तन और अपने बच्चों की उंगलियां थी। पाकिस्तान इस वक्त एक नौज़ायदा मुल्क था। न इतने वसाइल थे, न मजबूत हुकूमत, न तैयार निज़ाम, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग पाकिस्तान पहुंच रहे थे और हर एक को रहने के लिए जगह, खाने के लिए रोटी और ज़िंदगी शुरू करने के लिए सहारा चाहिए था। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दूसरे शहरों में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी इमारतों, यहाँ तक के खुले मैदानों में भी मुहाजिरीन को ठहराया जाने लगा। कई ख़ानदान एक ही कमरे पे रहने पर मजबूर थे। गर्मी, भूख, बीमारी और बेयकीनी हर तरफ फैली हुई थी। कुछ लोग रास्ते में अपने प्यारों से बिछड़ गए, कई बच्चे अपने वालिदैन से जुदा हो गए। हज़ारों लोग ऐसे थे जिन्हें ये भी मालूम नहीं था कि उनका ख़ानदान जिंदा है या नहीं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एक चीज़ ऐसी थी जो लोगों को जिंदा रखे हुए थी, और वो थी उम्मीद। लोगों को यकीन था कि वो एक ऐसे मुल्क में आए हैं जो उनका अपना है, जहां शायद आज मुश्किलात हों मगर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हुकूमत के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था। नए पाकिस्तान के पास ना इतना ख़जाना था, ना इंतज़ामी ढांचा कि वो इतने बड़े इंसानी बहरान को आसानी से संभाल सके। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए कैंप बनाए गए, खाली घरों को तकसीम किया गया, मुख्तलिफ शहरों में लोगों को बसाने की कोशिशें शुरू हुई। लेकिन हकीकत ये थी कि ये काम कागज़ों में जितना आसान लगता था, ज़मीन पर उतना ही मुश्किल था। कई मकामात पर वसाइल कम पड़ गए, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई,
بیماریاں پھیلنے لگی اور حکومت پر دباؤ بڑھتا گیا۔ یہ صرف گھروں کی تقسیم کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک پوری قوم کو دوبارہ کھڑا کرنے کا مسئلہ تھا۔ ان مہاجرین میں ڈاکٹر بھی تھے، استاد بھی، مزدور بھی تھے اور تاجر بھی تھے، اور ایسے لوگ جنہوں نے بعد میں پاکستان کی معیشت اور شہروں کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جن لوگوں نے خالی ہاتھ سرحد پار کی تھی، انہوں نے ہی بعد میں بازار آباد کیے، شہر بسائے، صنعتیں کھڑی کی اور اس نئے ملک کو اپنے خون پسینے سے سنوارا۔ یہ بحران صرف لوگوں کی ہجرت کا نہیں تھا، یہ ایک ایسے ملک کا امتحان تھا جو ابھی خود کھڑا ہونا سیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے پاس وسائل کم تھے، نظام کمزور تھا، حالات بے قابو تھے، مگر پھر بھی لاکھوں لوگوں کو سنبھال لیا گیا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان صرف ایک نقشے پر بننے والا ملک نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی امید بن گیا جہاں ٹوٹے ہوئے لوگ دوبارہ زندگی گزارنا شروع ہو گئے، کیونکہ بعض اوقات قومیں مضبوط حالات سے نہیں، مشکل ترین بحرانوں سے جنم لیتی ہیں۔ پاکستان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صرف معیشت یا وسائل نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ انتظامی نظام کو چلانا تھا، کیونکہ ایک نیا ملک اپنے فیصلے خود کر رہا تھا، لیکن اس فیصلے کو چلانے کے لیے جو ڈھانچہ چاہیے تھا وہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو ملک کا مرکزی انتظامی شہر بنایا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے پورے ملک کے معاملات چلائے جانے تھے۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئی، لیکن جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ مسئلہ عمارتوں کا نہیں بلکہ گنجائش کا ہے۔ یہ جگہ ناکافی تھی اور پورا نظام ان میں سمٹ نہیں سکتا تھا، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے۔ کچھ دفاتر ایک جگہ تھے اور کچھ دوسری جگہ، اور یوں انتظامی نظام بکھرا ہوا نظر آنے لگا۔ تقسیم کے بعد سول سروس کے جو مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، ان کی تعداد صرف 81 تھی۔ یہ ایک بہت چھوٹی تعداد تھی ایک پورے ملک کو چلانے کے لیے، اور ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں نئے نظام، نئے حالات اور نئے چیلنجز کا سامنا پہلی بار تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ نہ صرف تجربہ کم تھا بلکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ دفاتر بن رہے تھے، محکمے ترتیب دیے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی پورا ملک بھی چلانا تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب ہر افسر پر کئی محکموں کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو سرکاری ملازمین پاکستان آئے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی مناسب بندوبست موجود نہیں تھا۔ کئی لوگ عارضی جگہوں پر رہنے پر مجبور تھے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود کام رک نہیں رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انتظامی نظام اپنی ابتدائی حالت میں تھا، کاغذات کم تھے، ریکارڈ بکھرا ہوا تھا، اور فیصلے سست روی کا شکار تھے۔ ہر چیز کو نئے سرے سے ترتیب دینا پڑ رہا تھا۔ ایک ملک جو ابھی بنا ہی تھا، اسے فوراً ایک مکمل انتظامی نظام چاہیے تھا، اور یہ کام کسی بھی لحاظ سے آسان نہیں تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی ایک چیز واضح تھی، اور وہ تھی ان افراد کی ہمت جو اس نظام کو چلا رہے تھے۔ کچھ تجربے کی کمی تھی، کچھ وسائل کی، لیکن جذبہ موجود تھا، اور یہی جذبہ اس وقت سب سے بڑی طاقت تھا۔ آہستہ آہستہ دفاتر منظم ہونے لگے، محکمے بہتر طریقے سے کام کرنے لگے، اور ایک بکھرے ہوئے نظام میں ترتیب آنے لگی۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، لیکن یہ تبدیلی شروع ضرور ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ انتظامی نظام صرف عمارتوں اور دفاتر کا نام نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا نام ہوتا ہے جو اسے چلاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے پاس یہی لوگ تھے، جو کم تو تھے مگر مضبوط تھے۔ وقت کے ساتھ یہ بنیاد مضبوط ہونے لگی، نیا انتظامی ڈھانچہ تیار ہونے لگا، اور ملک آہستہ آہستہ ایک منظم ریاست کی طرف بڑھنے لگا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے پاکستان کے انتظامی نظام نے اپنی اصل شکل لینا شروع کی، اور اگر اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک انتظامی بحران نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا جس میں انسانوں کی صلاحیتیں، صبر اور حوصلہ سب کچھ شامل تھا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھر تو چکا تھا، لیکن ایک حقیقت ابھی تک چھپی ہوئی تھی۔ اس کا سامنا نئے ملک کو بہت جلد کرنا تھا، اور وہ حقیقت تھی معاشی مشکلات۔ کیونکہ پاکستان کو آزادی تو مل گئی تھی،
مگر ایک مضبوط معیشت نہیں ملی تھی۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو زمین تو مل گئی تھی مگر صنعتیں اور کارخانے بہت ہی کم ملے تھے۔ تجارتی مراکز زیادہ تر بھارت میں رہ گئے تھے اور سب سے بڑی بات وہ معاشی ڈھانچہ ہی موجود نہیں تھا جس پر ایک نئی ریاست کھڑی ہو سکے۔ ان سب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص کو ایک نئی دکان تو دے دی جائے مگر دکان کے اندر سامان ہی نہ ہو، نہ سرمایہ ہو اور نہ ہی کاروبار چلانے کا تجربہ۔ ایسی ہی صورتحال بالکل پاکستان کے ساتھ تھی۔ پاکستان کے حصے میں بر صغیر کی تقریباً 931 صنعتوں میں سے صرف 34 یعنی کہ صرف 34 صنعتیں آئی تھی۔ یہ تعداد اتنی کم تھی کہ نئے ملک کی ضروریات پوری کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ کپڑے بنانے کی فیکٹریاں، بھاری مشینری کے کارخانے اور کئی اہم صنعتی مراکز بھارت میں رہ گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو اپنی روزمرہ ضروریات کی بہت سی اشیاء بیرون ملک یا بھارت سے منگوانا پڑتی تھی۔ یہ ایک ایسے ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جو ابھی ابھی وجود میں آیا تھا۔ صرف صنعتیں ہی نہیں، مالی وسائل کی صورتحال بھی پریشان کن تھی۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو مشترکہ خزانے میں سے اپنا حصہ ملنا تھا اور یہ رقم تقریباً 75 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی، لیکن پاکستان کو یہ رقم فوری طور پر نہیں ملی۔ نئی حکومت کو روزمرہ اخراجات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سرکاری دفاتر اور اس کے علاوہ ملازمین کی تنخواہیں اور فوجی اخراجات پورے کرنے تھے اور دوسری طرف خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا بالکل جیسے کہ ایک شخص کو پورا گھر چلانے کی ذمہ داری تو دے دی جائے مگر جیب میں پیسے تک نہ ہوں، اور مشکلات یہی ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک تھا۔ یہاں کپاس، گندم اور چاول پیدا ہوتے تھے مگر ان فصلوں کو تیار مصنوعات میں تبدیل کرنے والے کارخانے پاکستان کے پاس بہت کم تھے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کپاس تو پیدا ہوتی تھی لیکن کپڑا بنانے کی کئی بڑی فیکٹریاں بھارت میں رہ گئی تھی، یعنی خام مال تو پاکستان کے پاس تھا مگر اسے استعمال کرنے کی صلاحیت بالکل محدود تھی۔ یہ معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک طرف حکومت خزانے کی کمی کا شکار تھی اور دوسری طرف ضروریات مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی پاکستانی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ تاجروں نے اپنے اپنے کاروبار شروع کیے، کسانوں نے اپنی فصلوں میں مزید محنت کی، صنعت کاروں نے نئے کارخانے لگانے کی بہت کوشش کی اور حکومت نے بھی معاشی نظام کو کھڑا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرنا شروع کیے۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں آہستہ آہستہ نئی صنعتیں قائم ہونے لگی، بینکنگ نظام مضبوط ہونے لگا، تجارت کے نئے راستے تلاش کیے جانے لگے اور وہ معیشت جو ابتدا میں انتہائی کمزور دکھائی دیتی تھی آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے لگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے کہ ایک نوجوان جو برسوں سے ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ اپنا کاروبار، اپنی دکان شروع کروں گا، آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے ایک بڑی دکان مل جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا مکمل خاندان بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگلے دن جب وہ شٹر اٹھا کر اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی وہ خوشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ دکان تو موجود تھی مگر کاؤنٹر اور گودام خالی تھے اور جیب میں موجود سرمایہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر وہ شخص ہار نہیں مانتا، وہ روز صبح دکان کھولتا ہے، چاہے گاہک ایک بھی نہ آئے، اس کے باوجود وہ روز دکان کھولتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بڑھنے لگا، کبھی ایک، کبھی دو، اور آہستہ آہستہ وہ خالی دکان ایک کامیاب کاروبار میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ پاکستان کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ 1947 میں پاکستان کو ایک ملک ضرور مل گیا تھا مگر خزانے بھرے ہوئے نہیں ملے تھے، کارخانے تیار حالت میں نہیں ملے تھے اور بینکوں کا نظام بھی مضبوط حال میں نہیں ملا تھا، بلکہ ایک ایسی معیشت ملی تھی جسے تقریباً صفر سے کھڑا کرنا تھا۔ پاکستان کے پاس کپاس تو تھی مگر کپڑا بنانے والی فیکٹریاں بہت ہی کم تھی، زرعی زمین تھی مگر صنعت محدود تھی، لوگ تو موجود تھے مگر وسائل کم تھے، اور آہستہ آہستہ وہ معیشت جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کبھی کھڑی نہ ہو سکے گی، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لیے پاکستان کی ابتدائی معاشی مشکلات صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں تھی، یہ ہمت اور حوصلے کی کہانی تھی۔ یہ ان لوگوں کی کہانی تھی جنہوں نے خالی شیلف دیکھ کر دکان بند نہیں کی بلکہ انہوں نے اسے بھرنے کا فیصلہ کیا، اور شاید یہی فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی معاشی طاقت ثابت ہوا۔
کیا ہوگا اگر ایک دن پاکستان کے دریاؤں میں پانی آنا کم ہو جائے؟ اور کیا ہوگا اگر وہ پانی جس پر کروڑوں انسانوں کی زندگی، زراعت اور معیشت کا انحصار ہے، سیاسی ہتھیار بن جائے؟ جن دریاؤں نے صدیوں تک بر صغیر کی تہذیبوں کو جنم دیا، آج وہی دریا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا مرکز بن چکے ہیں۔ بھارت دیش پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع تو پوری دنیا جانتی ہے، مگر ایک اور مسئلہ ایسا ہے جو خاموشی سے دونوں ممالک کے تعلقات کو متاثر کرتا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہے دریائی پانی کا تنازع۔ ایک ایسا تنازع جو صرف پانی کا نہیں بلکہ بقا، معیشت اور قومی سلامتی کا سوال بن چکا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کی معیشت کا بڑا حصہ دریائی نظام پر قائم ہے۔ ملک کا بیشتر زرعی علاقہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج، یہ سب مل کر ایک وسیع آبی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ صدیوں سے یہ دریا بر صغیر کی زراعت، تجارت اور انسانی آبادیوں کی شاہرگ رہے ہیں، لیکن 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو ایک غیر متوقع مسئلہ سامنے آ گیا۔ دریا تو وہی رہے مگر ان کے کنارے دو الگ ممالک میں تقسیم ہو گئے۔ کئی اہم ہیڈ ورکس بھارت کے حصے میں آئے، جبکہ پانی پر انحصار کرنے والی وسیع زرعی علاقے پاکستان میں موجود تھے۔ یہ صورتحال مستقبل کے ایک بہت بڑے تنازع کی بنیاد بن گئی۔ تقسیم کے صرف چند ماہ بعد ہی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ اپریل 1948 میں بھارت نے بعض نہروں کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر روک دی۔ پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پانی کو سیاسی تنازع کے تناظر میں دیکھا گیا۔ پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ India's recent bold move to hold the treaty in abeyance has rattled Pakistan's leadership. آپ کے 6 کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک خطرناک اشارہ تھا۔ اگر پانی کا بہاؤ کسی بھی وقت روکا جا سکتا تھا تو ملک کی زراعت اور خوراک کا پورا نظام خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن مسئلہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ 1950s کی دہائی میں عالمی بینک نے اس تنازع میں ثالثی کردار ادا کیا۔ تقریباً ایک دہائی تک مذاکرات جاری رہے۔ آخرکار 1960 میں ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ عالمی بینک بھی اس معاہدے کا ضامن بنا۔ اس وقت شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ یہ معاہدہ آنے والے کئی دہائیوں تک دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں شمار ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا۔ 3 مشرقی دریا یعنی دریائے راوی، بیاس اور ستلج، ان دریاؤں کا مکمل کنٹرول بھارت کو دے دیا گیا، جبکہ 3 مغربی دریا، دریائے سندھ، جہلم اور چناب، ان دریاؤں کا بنیادی حق پاکستان کو دے دیا گیا۔ بھارت کو مغربی دریاؤں پر محدود استعمال کی اجازت تو دے دی گئی، جیسے بجلی کے منصوبے یا محدود زرعی استعمال، لیکن اسے ایسا کوئی منصوبہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی جو پاکستان کے حصے کے پانی کو مستقل طور پر متاثر کرے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بعد میں بیشتر تنازعات نے جنم لیا۔ اگرچہ معاہدہ تو قائم رہا مگر اختلافات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ وقت کے ساتھ بھارت نے مغربی دریاؤں پر متعدد ڈیم اور ہائیڈرو پاور منصوبے شروع کیے۔ پاکستان نے کئی منصوبوں پر اعتراضات اٹھائے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ بعض منصوبے معاہدے کی روح کے خلاف ہیں۔ 2016 میں اڑی حملے کے بعد جموں کشمیر میں بھارت میں یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی پر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت بھارتی قیادت کی جانب سے ایک جملہ خاص طور پر مشہور ہوا: پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس بیان نے پاکستان میں تشویش پیدا کر دی۔ اگرچہ معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا لیکن دونوں ممالک کے درمیان اعتماد مزید کمزور ہوتا گیا۔ پانی پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر سیاسی بیانات کا حصہ بن گیا۔ آج صورتحال صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہی
ایک اور طاقتور عنصر اس تنازع میں شامل ہو چکا ہے اور وہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ ہمالیہ اور کراہ کرم کے گلیشیئر دنیا کے سب سے بڑے برفانی ذخائر میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی گلیشیئر دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں فیکس پانی کی دستیابی تیزی سے کم ہو رہی ہے، آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے، زرعی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، صنعتی استعمال بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے دریاؤں کا ہر قطرہ اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ کسی بھی ایسے منصوبے پر گہری نگرانی ضروری ہے جو دریائی بہاؤ کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ پانی صرف زرعی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کا تنازع صرف دو ممالک کی کہانی نہیں، یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ 21ویں صدی میں پانی شاید دنیا کی سب سے قیمتی وسائل میں سے ایک ہے۔ آج انڈس واٹر ٹریٹی ابھی تک قائم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے برسوں میں بھی یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان پانی کے بہاؤ کو محفوظ رکھ پائے گا یا نہیں۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پوری ریاستی طاقت کو دو حصوں میں بانٹنے کا عمل تھا، جس میں زمین کے ساتھ ساتھ فوج، اسلحہ، ٹینک، توپیں، فضائیہ اور بحریہ بھی تقسیم ہو رہی تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانوی انڈین آرمی کے تمام وسائل پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہوں گے، مگر یہ تقسیم برابر نہیں تھی بلکہ ایک فارمولے کے تحت ہوئی تھی، جس میں پاکستانیوں کو تقریباً 36% اور بھارت کو تقریباً 64% حصہ دیا جانا تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا یہ تقسیم صرف کاغذوں تک محدود رہی یا حقیقت میں طاقت کا توازن بھی اسی حساب سے تقسیم ہوا۔ 1947 سے پہلے برطانوی انڈین آرمی دنیا کی سب سے بڑی اور منظم افواج میں سے ایک تھی۔ یہ فوج صرف بر صغیر تک محدود نہیں تھی بلکہ دوسری جنگ عظیم میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے مختلف محاذوں پر لڑ چکی تھی۔ اس فوج کا ڈھانچہ انتہائی منظم تھا اور لاکھوں تربیت یافتہ سپاہی اور جدید ہتھیار بھی اس فوج میں شامل تھے۔ مکمل لاجسٹک اور کمانڈ سسٹم بھی اس فوج کا حصہ تھا۔ یہ ایک مکمل جنگی مشین تھی جسے اچانک دو آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنا تھا۔ تقسیم کے لیے ایک بنیادی فارمولہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان کو مکمل فوج کا 36% حصہ ملے گا اور اسی طرح بھارت کو مکمل فوج کا 64% حصہ ملے گا۔ یہ فیصد آبادی، فوجی بھرتی اور جغرافیائی تقسیم کے حساب سے طے کی گئی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ تر اسلحہ ڈپو، مرمتی ورکشاپس، تربیتی مراکز اور کمانڈ دفاتر پہلے سے موجودہ بھارت کے علاقوں میں واقع تھے۔ اسی لیے کاغذ پر 36 اور 64% کی تقسیم اور زمینی حقیقت ایک جیسی نہیں تھی۔ یہ صرف ہتھیاروں کی تقسیم نہیں تھی بلکہ انسانوں کی تقسیم بھی تھی۔ ہزاروں مسلمان فوجی بھارت میں موجود تھے جبکہ ہزاروں ہندو اور سکھ فوجی پاکستان کے علاقوں میں تعینات تھے۔ اب ہر فوجی کے سامنے ایک ہی فیصلہ تھا کہ وہ کس ملک کی خدمت کرے گا۔ یہ فیصلہ صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ جذباتی اور ذاتی بھی تھا۔ کئی فوجیوں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی ریجمنٹ میں گزاری تھی مگر اب وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے نظام سے الگ ہو رہے تھے۔ پاکستان کو جو فوجی ڈھانچہ ملا تھا وہ بالکل بھی مکمل نہیں تھا، اس لیے پاکستان کو اپنی فوج تقریباً صفر سے دوبارہ منظم کرنا پڑی۔